बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का दावा है कि पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की जानिब से इमरान खान से डील हासिल करने, NRO लेने की ख्वाहिश शिद्दत इख्तियार कर गई और इस मर्तबा आगे किया गया है जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी को पेशकश। तहलका मच गया और इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ कैंप के अंदर बेचैनी है। 440 वाट का झटका भी करार दिया जा रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से इस नई पेशकश को, जो कि बिलवास्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को की गई है। क्या मुस्तकबिल होगा नून लीग का अगर किसी इन हाउस तब्दीली के ऊपर आगे चलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इकट्ठा होते हैं? क्या ऐसा मामला हो सकता है या नहीं? ताज़ा तरीन पेशकश बिलावल भुट्टो जरदारी की देखनी समझनी होगी। वजूहात हैं जनाब कुछ कि अफगानिस्तान और अमरीका की जानिब से एक पेज पर आने के बाद पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के पास वक्त रह चुका है जनाब कम। और जब इमरान खान के बाद मौलाना फजल रहमान और फिर उनके बाद नवाज शरीफ साहब की जानिब से भी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ऑपरेशन के हवाले से हमायत नहीं मिल सकी, बल्कि नवाज शरीफ ने भी जमहूरियत के ऊपर जोर दिया, चाहे जो है वो दिखाने को ही सही और पॉलिटिकल माइलेज ही के लिए सही। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा जनाब मुज़ाकरात और जमहूरियत। और उसके बाद पर उनके जो मोतमद ख़ास हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने जब मोहम्मद सादिक साहब के साथ मीटिंग की, जो हाल ही में बलूचिस्तान अफगानिस्तान का दौरा करके वापस लौटे हैं, तो इस मौके पर उन्होंने क्या कहा यह भी जनाब बड़ा मानी खेज है। और तमाम तर चीज़ें जा रही हैं उसी सिमत जिस सिमत इमरान खान मुसलसल इशारा कर रहे हैं गुज़श्ता 2 बरसों से। बल्कि आप याद कीजिए कि तकरीबन 2 बरसों से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान रहनुमा मुराद सईद साहब किस जानिब इशारा कर रहे हैं? मुसलसल उनके एक्स अकाउंट से खैबर पख्तूनख्वा के हालात के हवाले से आगाह किया जा रहा है। वहाँ पर जो है वो जो दहशतगर्दाना सरगर्मियों में इजाफा उन्होंने एक तासर उसका पा लिया, महसूस कर लिया, वो भी वो बाकायदा तौर पर आपको याद होगा शेयर करते रहे, लेकिन उनकी कोई बात नहीं मानी गई, उल्टे उनके ऊपर ही कई केसेस दर्ज कर दिए गए। तमाम तर हालात और वाक़यात से वो पाकिस्तानी कौम को बर वक्त आगाह कर रहे थे। और अब है मामला जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद जो मतलूबा मकासद थे वो ताकतवर हलकों की जानिब से इस चुनतखब हुकूमत की जानिब से हासिल ना किए जा सके, और अब सालसी की पेशकश की जा रही है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से। बज़ाहिर इसको मीडिया ने रिपोर्ट किया कि यह हुकूमत और अपोजिशन में सालसी की पेशकश है, लेकिन सबको इस बात का अंदाज़ा है कि पीपल्स पार्टी चाहे ना दिख रही हो, लेकिन वो हुकूमत का हिस्सा है। जहाँ उनका दिल करता है वो हुकूमत से निकल कर इस किस्म की सालसी जनाब वो करने की कोशिशों के में खुद को मसरूफ़ कर लेती है। और अब भी यही टीवी चैनल चला रहे हैं कि बिलावल की हुकूमत और PTI के दरमियान सालसी की पेशकश, असल में ये पेशकश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है। उन्होंने कहा जनाब कि हम बात कर लेते हैं, हम दोनों से बात करने की पोजीशन में हैं, और जो जमातें कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत ना थी नहीं जिन्होंने की, उन्हें हम इंगेज करने को तैयार हैं। अब कौन थी जमात? थी जाहिर बात है सबसे बड़ी और सबसे मकबूल तरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका वो नाम नहीं लेना चाह रहे। बलोच क़यादत तो उससे पहले ही मुतफिक हो चुकी थी इमरान खान की क़यादत के ऊपर। और अगर आप वो ये समझते हैं कि जनाब इसमें महमूद खान अचकज़ई की जमात है या अख्तर मैंगल की जमात है या कोई और जमातें जिनका वो जिक्र कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी अवाम इतने जनाब आप उनको भी नवाज शरीफ तो ना समझे ना, समझ गए ना मेरी बात। तो जनाब असल मामला, असल पेशकश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही को की गई, क्योंकि बलोच की आदत चाहे अख्तर मैंगल हो चाहे महमूद खान अचकज़ई हो, वो तो पहले ही ये बात कर चुके कि हमारा एतमाद और एतबार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान पर है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जनाब गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब ने उन्हें एक अफ्तार और इशाइया की दावत दी थी जनाब, वहाँ पर वो शिरकत कर रहे थे। और वहीं उन्होंने ये बात की कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान पर खुसूसी तवज्जो देना होगी, कौमी इशूज़ पर इत्तफाक राय पैदा करना नागुज़ीर है, और दहशत गर्दों का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होना होगा, और तमाम जमातों को मुल्क व कौम के लिए इकट्ठा होना होगा। हमारी सियासत में तकसीम है, कौमी मामलात पर इत्तफाक राय करना बड़ा मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान दहशत गर्दी की सूरत में मुश्किलात का सामना कर रहा है। अपोजिशन को दावत देता हूँ कि वो तंग नजरी की सियासत छोड़कर अवाम का सोचें। हमारी कोशिश होगी कि मुश्किलात का हल निकाला जाए। अच्छा, कभी मेरी ये कोशिश होगी कि तारीखी हक़ाइक़ आपके सामने मैं ज़रा रखूँ
دیکھوں کہ یہ پیپلز پارٹی جو 9 مئی کرتی رہتی ہے، ان کی تاریخ میں کتنے کچھ 9 مئی گزرے ہیں، اور یہ تو جناب یہاں پر تو کسی قسم کے کوئی ثبوت ہی نہیں ہے نا، نہ ہی اس طرح کا کوئی معاملہ ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے۔ لیکن جب 70 کی دہائی میں بھٹو صاحب کی جب حکومت گئی اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان نے کیا کچھ کر رکھا ہے، جن کی باقاعدہ طور پر قیادت جو تھی بینظیر بھٹو صاحبہ اور نصرت بھٹو صاحبہ، ان کی جانب سے جو آشیرواد بھی حاصل تھی، وہ بڑے ہی دل کو دہلا دینے والے واقعات ہیں۔ چاہے کراچی کے اندر جو ہے وہ بسوں کو جلا دینا ہو، چاہے بلکہ ایک واقعہ تو یہ بھی ملتا ہے کہ وہاں پر ایک جو ہے وہ ایک فوجی اہلکار کو بھی گولی مار دی گئی۔ یہ میں کو ہوا کے اندر بات نہیں کر رہا ہوں، کبھی آپ کے سامنے رکھوں گا میں یہ تفصیلات۔ لیکن یہ جو پیپلز پارٹی بات کرتی ہے جناب کہ ہم انگیج کر لیتے ہیں اور ہم مشکلات سے نکالیں گے، اور ہم جناب جو ہمارے علاوہ دیگر جماعتیں ہیں وہ ملک کا نہیں سوچتی، تو یقینی طور پر انہیں اپنی سیاسی قیادت کے اوپر بھی، جو ماضی میں جو ان کی سیاسی قیادت کرتی رہی، جو ان کی سیاسی تاریخ ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وہ بھی پڑھنی چاہیے، یا کسی کو کہہ کر شہری رحمان صاحب ہی تھوڑی کوشش کر لینے پڑھائیں۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب سیاسی جماعتوں سے ہم بات کر سکتے ہیں، اور وزیر اعظم سے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو کر سکتی ہے وہ کرے گی، اور وزیر اعظم 1 مہینے بعد ہی صحیح ایک اور سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائیں گے۔ اب اس کے اندر ایک بڑی خبر ہے کہ جناب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ایک مرتبہ پھر بلایا جائے گا، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کے اوپر قائل کیا جائے گا کہ وہ اس کے اندر شرکت کریں، اور اس سے پہلے پھر عید کے بعد یعنی عمران خان کی رہائی بھی اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کروائی جا سکتی ہے پرول پر، جس کا پہلے بھی ذکر آیا تھا۔ اور یہ ثالثی کرانے کے لیے پیپلز پارٹی اس لیے بھی تیار ہو گئی ہے کیونکہ اب پاکستان کے طاقتور حلقوں کی جانب سے مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف صاحب کو اس طرح سے آگے بڑھانے کی بجائے اس نئے فیز کے اوپر پیپلز پارٹی کی قیادت کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ عید کے بعد دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف کو انگیج کرنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ اب اس میں 2 طرح کے معاملات ہیں۔ ایک معاملہ تو ہے اس کے اندر ڈیلینگ ٹیکٹکس کا، اور ہمیشہ سے پاکستان کی تاریخ میں ہم نے یہ دیکھا، اور خاص طور پر گزشتہ 2 برسوں میں تو بار بار ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ موجودہ جو منتخب حکومت ہے اور جو ان کے ہینڈلرز ہیں، ان کی جانب سے ڈیلینگ ٹیکٹکس اختیار کیے جاتے ہیں کہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی، کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس ہائبرڈ رجیم کو آگے بڑھایا جائے۔ لیکن اس طرح سے کم از کم میرے جیسے مزدور صافیوں کی رائے میں ان کے لیے ممکن نہیں کہ اسی طرح سے گھسیٹ گھسوٹ کر یہ ایک گھسیٹو پالیسی کے ذریعے جو ہے وہ 5 سال پورے کریں۔ آگے آنے والے معاملات انتہائی امپارٹنٹ ہیں، بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، اس لیے جناب اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب ایک بار پھر انگیج کیا جائے۔ دوسرا معاملہ ہے کہ شاید کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں جو ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اندر اور نون لیگ کے اندر بھی کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید لمبا عرصہ تک اب نون لیگ کا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس طرح سے آگے چلنا ممکن جو ہے وہ نہ رہے۔ اس کے اندر ایک تو انہوں نے ہمدردیاں لینی ہے عوام کی، دوسرا انہوں نے آگے چل کر یہ کہنا ہے کہ دیکھیے جناب یہ تو طاقتور حلقوں کی حکومت تھی، ہمیں کچھ نہیں کرنے دیا گیا، اور آگے چل کر شہباز شریف صاحب کو بھی قربانی کا بکرا بنایا جا سکتا ہے اگلے الیکشن سے پہلے، چاہے قومی حکومت کا نام ہو چاہے ان ہاؤس تبدیلی کا نام ہو، تاکہ تھوڑی سی ہمدردی کی لہر جو ہے وہ شہباز شریف، نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کے لیے عوام کے اندر پیدا کی جائے کہ دیکھیں جناب ہمیں بھی جو ہے وہ وقت نہیں پورا کرنے دیا گیا۔ تو اس ضمن میں اب دوسرے فیز میں طاقتور حلقوں کی جانب سے اطلاعات اس قسم کی ہیں کہ اگلے فیز کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے مستقبل کے حوالے سے کچھ وعدے وعید کر کر، لیکن اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے، ایک بار پھر مائنس عمران خان کرنے کی کوششیں کی جائیں گی، اور پھر ایک مرتبہ اسی قسم کی ڈیل آفر کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ چلیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف آگے چل کر نصف مدت کے لیے وہ بھی اقتدار کے اندر آ جائیں، اس کو چاہے قومی حکومت سمجھ لیں یا پھر اس کو جو ہے وہ ایک یہ سمجھ لیں کہ جو کچھ اس ایک سال یا 1.5 سال کے اندر جو کچھ نون لیگ نے کیا وہ جناب پاکستان تحریک انصاف یا پیپلز پارٹی بھی کر سکیں۔ اور یہ ڈول اسی لیے ڈالا جا رہا ہے کہ جناب پہلے ان رابطوں کے بہانے پاکستان تحریک انصاف کو انگیج کیا جائے، قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اندر بلایا جائے، اور اس کے بعد پھر اس بات کے اوپر راضی کرنے کی کوشش کی جائے کہ عمران خان تھوڑے عرصے کے لیے خاموشی اختیار کر لیں، سیاست سے کچھ عرصے کے لیے کنارہ کش ہو جائیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ کچھ تھوڑا عرصہ مل جل کر حکومت کریں، اور اس کے بعد
بعد معاملات کو انتخابات کی طرف لے جائیں اور ان انتخابات کے اندر نواز شریف، عمران خان، بلاول بھٹو، مریم نواز، جتنی بھی پاکستان کے اندر سیاسی جماعتیں ہیں ان کو کہا جائے کہ جناب آپ تمام کے تمام الیکشن کے اندر حصہ لے سکتے ہیں۔ اس قسم کے پلان کے اوپر گزشتہ چند دنوں سے خبریں جو ہے وہ قومی حکومت کے نام پر بھی گردش کر رہی ہیں۔ چند دن پہلے فواد چودھری صاحب نے بھی کچھ اسی قسم کی بات کی تھی، اسی قسم کی تجویز دی تھی کہ عمران خان، نواز شریف اور آصف زرداری بیٹھ جائیں اور جناب قومی حکومت کے فارمولے پر کام کریں۔ دوسرا معاملہ ہے جناب صادق خان صاحب کا دورہ کابل، ان کی وہاں سے واپسی، دو طرفہ تعلقات کی بہتری کے لیے اعلیٰ سطح کے رابطوں پر اتفاق، اور جناب نمائندہ خصوصی نے ملاقات کی ہے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے، کیونکہ 3 دن کا 21 سے 23 مارچ کا انہوں نے دورہ کیا اور انہوں نے افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی اور قائم مقام وزیر تجارت نور الدین عزیز سے علیحدہ ملاقاتیں کی۔ امن، سلامتی، تجارت، اقتصادی تعاون، دیگر جو باہمی دلچسپی کے امور ہیں ان پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کہا گیا کہ جناب اعلیٰ سطح کے رابطوں پر جو ہم قائم رکھیں گے، اس کے اوپر اتفاق کیا گیا، اور کہا گیا کہ جناب مشترکہ مفادات کو بھی ہم سامنے رکھیں گے، اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ جناب جو ہے وہ ان مسائل کے حل کے لیے کیا کریں گے، ہم بات چیت کریں گے، گفتگو کے ذریعے آگے بڑھیں گے۔ اور پھر اس واپسی پر کیا کیا، صادق خان صاحب نے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو افغان قیادت کے ساتھ اپنی ان ملاقاتوں سے آگاہ کیا، اور پھر اس قسم کی خبریں ذرائع کے حوالے سے سامنے آئیں کہ وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار صاحب نے افغان فریقین کے ساتھ ہونے والی بات چیت پر اطمینان کا اظہار کیا ہے، اور دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں، جن میں اعلیٰ سطح کے روابط اور تجارت اور ٹرانزٹ تعاون میں اضافہ شامل ہے۔ اب یہ جو اعلیٰ سطح کے روابط ہیں، دونوں جانب سے دورے بھی ہو سکتے ہیں اعلیٰ سطح کے اوپر۔ اور ذرا یاد کیجئے کہ عمران خان کب سے یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کے وہ نام نہاد وزیر خارجہ جنہیں آپ نے ٹریننگ کرنے کے لیے وزیر خارجہ بنایا جناب، تاکہ مستقبل کے وزیر اعظم کے طور پر آپ انہیں ٹرین کر سکیں، جس طرح سے زلفی بھٹو صاحب کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے ٹرین کیا تھا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ٹریننگ دینے کی کوشش کی، لیکن انہیں افغانستان نہیں بھیجا گیا، باقی پوری دنیا کا انہوں نے دورہ کر ڈالا۔ اور اب اس بات کا احساس ہو رہا ہے جناب شدت کے ساتھ، کیونکہ پہلے تو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اندر یہ سمجھا گیا کہ جناب ہم اس اجلاس کو کر کے آپریشن کی طرف بڑھ سکتے ہیں اور بغیر اتفاق رائے پیدا کیے، لیکن پہلے بلوچ قیادت کی جانب سے واضح اور صاف اعلان کیا گیا کہ نہیں جناب، کسی بھی قسم کے ایسے آپریشن کی مخالفت کی جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف بھی اس معاملے کے اوپر ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ عمران خان صاحب نے بھی یہی بات کی، ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ، یعنی کہ میں اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جناب صوبے کے وزیر اعلیٰ کے بغیر کس طرح سے آپ کسی ایسے نتیجے کے اوپر پہنچ سکتے ہیں۔ دونوں صوبوں میں سے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، جو کہ عمران خان کو جو مینڈیٹ پاکستانی عوام نے دیا اس کو لے کے یہاں تک پہنچے، ان کی جانب سے بھی واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ نہیں جناب، ہم کسی قسم کے آپریشن کے حق میں نہیں ہیں۔ اچھا، پھر کچھ امریکہ کی جانب سے بھی بڑی ڈیولپمنٹس ہوئیں، اور وہ بار بار آپ کے سامنے اس لیے رکھنا ضروری ہے کہ جناب تاکہ ڈاٹس کو کنیکٹ کیا جا سکے، لنک کیا جا سکے، کہ وہاں پر جب جناب براہ راست وہاں پر روابط ہو گئے، افغانستان اور امریکہ ایک پیج پر آ گئے، اور وہاں انہوں نے اپنے فاصلے جو ہے وہ دور کرنے کا فیصلہ کر لیا، مذاکرات کے ذریعے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا، اور امریکی شہری کو بھی طالبان کی جانب سے رہا کر دیا گیا، مبارکبادیں بھی ایک دوسرے کو دے دی گئیں۔ اس بات کے اوپر بھی جناب جو ہے وہ قائل ہو گئے دونوں کہ جناب اسی طریقے سے جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ تو اس دوران پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو کہ ایک راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ آپریشن ہوگا، ماضی کے اندر بھی آپ کو یاد ہے کہ جناب 80 کی دہائی کے اندر افغان جہاد، اس کے بعد پھر 2000 کے بعد جنرل مشرف، یہی تو روابط کے ذریعہ دونوں جنگیں بنی تھی نا امریکہ کے ساتھ۔ دونوں موقعوں کے اوپر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ لمبے عرصے تک پاکستان میں، طاقتور حلقے پاکستان میں حکومت کرنا چاہتے تھے۔ ضیاء صاحب نے بھی کوئی کم و بیش 10-12 سال گزارے، اور مشرف صاحب نے بھی کوئی کم و بیش 8-10 برس گزارے، اور اب بھی اسی قسم کی خبریں آتی ہیں کہ جناب موجودہ رجیم کی بھی کوشش ہے کہ یہ بھی کوئی کم و بیش 10-1 سال گزارے۔ تو اس لیے کیونکہ بین الاقوامی سطح پر حمایت کی بھی ان کو ضرورت ہے، تو اس لیے کوشش یہ کی گئی کہ امریکہ تک پہنچنے کا راستہ اسی افغانستان کے ذریعے نکالا جائے، جیسے جنرل ضیاء الحق صاحب نے نکالا تھا یا جنرل مشرف صاحب نے نکالا تھا۔ فارمولہ وہی تھا، لیکن اس مرتبہ مشکل اس لیے ہے کہ نہ 80 کی دہائی کے اندر عمران خان تھا، نہ اس وقت 2000 کے آس پاس عمران خان صاحب جو ہے وہ اس طرح سے ایکٹیو اور اس پوزیشن پہ تھے، نہ پاکستانی عوام اس طرح سے ان کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ اس مرتبہ جناب آؤٹ آف سلیبس ہے ایک آپ کے سامنے سیاستدان، جو کہ سیاستدان تو ہے، پاکستانی سیاست کا سائنسدان بھی
بھی ہے اور کس طرح سے عوامی نباز ہے وہ، عوام کی نبض پر انہوں نے ہاتھ رکھا ہے تمام تر معاملات کے اندر، کہ بالآخر جو ایک آخری مطالبہ ان سے بار بار رہ جاتا ہے کرنے کو پی ٹی آئی سے، وہ یہی ہے کہ خدا را آپ عمران خان کو کہیں کہ جناب وہ خاموشی اختیار کر لیں، یا ان کا سوشل میڈیا ڈی ایکٹیو ہو جائے، یا وہ وہاں پر بیان جاری نہ کیا کریں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، عدلیہ کے حوالے سے، تو ان کو جو ہے وہ بڑے ریلیف مل سکتے ہیں۔ اب ایک نئی گولی لے کر، ایک نئی پیشکش لے کر جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو لانچ کیا گیا ہے، اور انہیں کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو انگیج کرنے کی کوشش کریں، پہلے مرحلے میں انہیں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اندر لائیں، اور دوسرے مرحلے میں پھر یہ ڈول ڈالیں کہ آئیں جناب آپ اور ہم مل کر جو ہے وہ کوئی ان ہاؤس تبدیلی کی کوشش کرتے ہیں شہباز شریف صاحب کو گھر بھجوانے کے حوالے سے۔ دوسری جانب سے اطلاعات یہ ہیں کہ جاتی عمرہ کے اندر بھی بے چینی ہے ان معاملات کے اوپر، 440 وارڈ کا جھٹکا ہے وہاں پہ بھی، کیونکہ ابھی تک وہ تمام تر مقاصد نون لیگ جو کرنا چاہ رہی تھی حاصل پنجاب کے اندر نئے الیکشن سے پہلے، وہ حاصل نہیں کر سکی، اور اب تک کے تمام تر سروے صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ہی کی مقبولیت کی بات کرتے ہیں۔ تو جناب یہ تھیں آج کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔